बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीईन। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का पढ़ना सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। जो कुछ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपनी बारगाह आलिया में बख्शिश कामिला फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का ये जो हम लोग की ट्रांसमिशंस चल रही हैं, हतमी ट्रांसमिशंस चल रही हैं, रमज़ानुल मुबारक की आज जुम्मतुल मुबारक की ट्रांसमिशन है। अल्लाह पाक ने हमसे बरकतों वाला महीना अलविदा लेके जा रहा है। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो कल मैं उनका जुमला पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि अब जिस तरह का मौसम का हाल हुआ तो हम लोग कहते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन उस बंदे ने, लिखने वाले ने बात लिखी तो लिखी क्या कि बारिश हो नहीं रही, बारिश हो नहीं रही। रमज़ानुल मुबारक के जाने का वक्त आ गया है, जुम्मतुल मुबारक आ गया है, अलविदा जुम्मा आ गया है। रमज़ानुल मुबारक हमसे अलविदा ले रहा है। बादल जो है वो बारिश बरसा नहीं रहे, बादल रो रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक जा रहा है, रमज़ान जा रहा है, बादल रो रहे हैं, लेकिन रमज़ान जा रहा है, इंसान नहीं रो रहा। तौबा कर लो या रब, हमारी तौबा कबूल हो। रमज़ान जा रहा है, बादल रो रहा है, लेकिन इंसान आज भी रो नहीं रहा। इंसान आज भी पैसे कमाने के चक्कर में है, इंसान आज भी बीमारी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ है, लेकिन इंसान आज भी बाजार में जा रहा है कि यार मैंने तो शॉपिंग करनी है, मैंने तो क्या करना है, मैंने क्या करना है। बादल रो रहा है कि यार रमज़ान जा रहा है। इंसान क्या चीज़ है? इंसान तो रो ही नहीं रहा, वो कह रहा है रमज़ान फिर आ जाएगा। बादल को पता है कि रमज़ान, क्या पता इस बंदे ने देखना है कि नहीं देखना, लेकिन इंसान है, इंसान को तो यही ख्वाहिश है ना कि मैंने अगला रमज़ान, अगले लम्हे का पता नहीं, लेकिन अगले रमज़ान का कहते हैं हमें इल्म है। खैर, कहने वाले ने जो कहनी थी वो बात लिख दी कि यार आसमान से बारिश हो रही है, बारिश हो नहीं रही, रमज़ान जा रहा है, इसी वजह से बादल आंसू बरसा रहे हैं। लिखने वाले ने बात लिख दी। वक्त तिलावत हुआ है, तिलावत कुरान पाक की तरफ बढ़ते हैं और कारी उस्मान यूसुफ साहब को दावत देते हैं कि वो तिलावत कुरान पाक के लिए तशरीफ़ लाएँ। कारी उस्मान यूसुफ। अल्लाहु यजअलुका ज़ुख़रन लिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहु यजअलुका ज़ुख़रन लिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ला ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्दु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
حبيب الملايين يا شيخنا شيخ عيدي حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کیونکہ جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کی مناسبت سے درود اہل بیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. جہاں پہ القابات کا اظہار ہے وہاں پر مل کے میرے ساتھ القابات کا اظہار کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا سيدنا حسين
اسی برکتوں کے مہینے میں اللہ پاک ہم سب سے رحمت برساتا ہے. وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. مدینہ 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 محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سیدہ ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سیدہ ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. حمد باری تعالیٰ کا بھی ذکر کر ہی دیا چلا ہے. ناداں کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. ناداں کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ناداں کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور ہوتا ہے جو فیصلہ. اللہ کے حضور ہوتا ہے جو فیصلہ. The Bluetooth device is ready to pair. اللہ کے حضور ہوتا ہے جو فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ناداں کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے. مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ناداں کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ اب ہم لوگ وقت جو ہمارے اصل ناز خاندان ہیں حافظ نظیم رضا قادری صاحب ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور آپ کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ پیدا کریں. قاری حافظ نظیم رضا قادری. اور اسی کے ساتھ ہی ہماری ٹرانسلیشن کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے. اور ہم لوگ اپنی ٹرانسلیشن کا اہتمام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے کرتے ہیں. تو آج ہم لوگ اسی طریقے سے نعرہ لگاتے ہیں. مل کے آپ سب کے میرے ساتھ میں آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب مل کر میرے ساتھ نعرہ لگائیے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات مولا تیرے کرم کی, کیا بات مولا. اپنے ہاتھوں کو اسٹال میں اٹھا کے پڑھیے. تا عمر کرتے آنا مقدر
اللہ اکبر اللہ اکبر تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی بس ایک صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر اتنی بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے کہ سبحان اللہ سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں گھر کوئی چمن والا ہے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان میں سب تو آلہ ہے او مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر شہزاد صاحب نے تو چوما ہے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دو اللہ
کدی اون فرشتے کدی جان فرشتے کدی اون فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بٹھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا تلکا نال چمکا جاوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا اور رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے رمل دی جانے تے داد گزارا اسمان سے واجا تیرے کرم نو مارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کے سامنے بیٹھے تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی دھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکر رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹھڈیاں چھاواں ایک خواب سناوا 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 یا رسول سلام علیکہ رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی اسکرین پہ 26واں پارہ ہے اور 24ویں افطار ٹرانسمیشن ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ٹرانسمیشن قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے.
حامیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ان تمام چیزوں کو بہترین تعبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈر جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دیکھو کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے اور آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کیا کوئی کتاب یا کوئی علم ہی ہے جو نقل کیا جاتا ہو؟ میرے پاس لاؤ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسیوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں، بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش صاف انکار کر جائیں گے، اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جب کہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھیر لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، تو تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے اور بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں اور میری طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف علی اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے تو تم نے اسے نہ مانا، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ عیسی جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہوں، اور وہ ایمان بھی لا چکا ہے، اور ہم نے سرکشی کی تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہہ کر اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، پس یہ کہہ دیں گے کہ قدمی جھوٹ ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پشو اور رحمت تھی، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو ڈرانے اور نیکوکاروں کو بشارت ہو۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی تکلیف خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، تو اہل جنت میں جو سدا اس میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی ماں نے ان کی تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چڑھانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، اور جہاں تک
یہاں تک کہ جب وہ اپنی بچگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میری ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا دے اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا ہوں تو مجھ سے یہ کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد بھی زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں اور دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے خرابی ہو تو ایمان لے کر آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور وہ جواب دیتا ہے کہ کیا تو صرف عقلوں کے افسانے ہیں؟ وہ لوگ جن پر اللہ کے عذاب کا وعد صادق آ گیا ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یقیناً یہ نقصان پانے والے ہیں، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دیں اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر یہاں سے جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے، کہا جائے گا کہ تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں بھی برباد کر دیں اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس کے باعث کیا تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس کے باعث بھی کہ تم حکم و عدولی کیا کرتے تھے۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو حقافت میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کی عبادت نہ کرو، بے شک تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف رکھتا ہوں۔ اور قوم نے جواب دیا کہ آپ میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں، پس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر ڈالیں۔ حضرت ہود نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن وہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے، انہیں بالکل دراصل یہ ابر و عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گا، پس وہ ایسے ہوں گے محض ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں، اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدر دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے
دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان کے الٹ پڑی۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ بس کرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے اور جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا پس وہ زمین میں رہے گا، بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیوں نہ ہو وہ یقیناً ہر چیز پر قادر۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے وہ ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو جواب دیں گے کہ ہاں، قسم ہے ہمارے رب کی، حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو، پس اے پیغمبر تم صبر کرو جیسا صبر عالمی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے عذاب طلب کرنے کی میں جلدی نہ کرو۔ یہ جس دن عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی میں دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ ہے پیغام پہنچا دینا دنیا، بس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ان پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حلال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر یا وقتیہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے
بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جن سے انہیں شناسا کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کی اعمال غارت کر دے گا اور اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اس طرح کے سزائیں ہیں، اور اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں، اور ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا گیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا بڑا کام مزین کا دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسیانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں، بدلہ اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں میں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے باوجہ کنزہ ذہنی والا لاپرواہی کے پوچھتے ہیں کہ اس سے ابھی کیا کہا تھا؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں بھر دیا ہے اور انہیں اس کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ اس کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ سو اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومنوں مردوں اور عورتوں کے حق میں بھی اللہ تمام لوگوں کی مدد، آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل نہیں کی گئی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں
پر ان کے تالے لگ گئے ہیں۔ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹ پھر گئے، اس کے بعد ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی۔ یقیناً شیطان نے ان کے لیے فعل کو مزین کر دیا اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو بڑا سمجھا، یہ کہا کہ ہم بھی ان قریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ اور ان کی کسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی سرائیوں پر ماریں گے، پر یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلیں جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو بڑا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کنیوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا، اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دے دیتے، پس تو انہیں ان کے چہرے سے پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں اس کی بات میں ڈھانپ سے پہچان لے گا۔ تمہارا سب کام اللہ کو معلوم ہے۔ یقیناً ہم تمہارے امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اور اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے۔ ان قریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہہ مانو، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اور اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند و غالب ہو گئے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، اور اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے تو وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ غنی اور تم فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم روگردان ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلہ تمہارے سوا اور لوگوں کے لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اے نبی، ہم نے آپ کو ایک کھلا فتح دی ہے تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے، اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ اور وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ اور بھی ایمان میں بھر جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا و باحکمت ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، دراصل ان پر برائی کا پیرا ہے۔ اللہ ان پر ناراض ہو اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت بڑی لوٹنے کی جگہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ
اے مسلمانوں، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو شخص عہد شکنی کرے اور وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، تو ان قریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنا مال اور بال بچوں میں لگ گئے، پس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ جواب دیجیے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ نہیں بلکہ تم یہ گمان کر رہا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے، اور یہی حال تمہارے دلوں میں رچ گیا تھا اور تم نے بڑا گمان کر رکھا تھا۔ دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے، اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دھکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جس سے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام بدل دیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدیوں سے کہہ دو کہ ان قریب تم ایک سخت جگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم سے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے کو کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اس کے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرما دے گا، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے جن پر ابھی تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کفر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ سے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھ کو
تم سے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اور اس کے بعد اس نے تم پر ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا، اور اگر ایسے بہت مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پاس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو اجازت دی، بے خبری میں ضرور پہنچتا تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے کسی جس کو چاہے داخل کرے، اور اگر یہ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ان کو دردناک سزا دیتے، جن کے ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمایت کو جگہ دی، اور حمایت بھی جاہلیت کی سوا اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول پر مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمع رکھا اور اس کے اہل خانہ اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و ایمان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہو اور سر کے بال کترواتے ہو، چین کے ساتھ نہ ڈر ہو کر، اور ان کے امور کو جانتا ہے اور جنہیں تم نہیں جانتے، پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی، اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت، دین اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ کافروں پر سختی میں آپس میں رحم دل ہیں تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، اور ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال توریت میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے، مثال اس کھیتی کے جس نے اپنا انکھوا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چیڑے، اور ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ بخشش کا اور بہت بڑا ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والے لوگوں اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے نیچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال آرکٹ جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو اپنے حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذ پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمان اٹھاؤ، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہم کرتے یہی وہ لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے احسان اور انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ اور اگر مسلمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میلاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے
تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ سارے مسلمان بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، اور ایمان کے بعد فاسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو۔ یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹھٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو کسی سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، مخالفت چھوڑ کر متی ہو گئے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی نہ کم کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان رکھے، پھر شک و شبہ نہ کرے، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، اور اپنے دعوے ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ اور اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا اور آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احساس مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی، اگر تم راہ راست گو ہو۔ یقین مانو کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے بھی خوب دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ کاف، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی سے ایک گواہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب وہ مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از قل ہے؟ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جب کہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی ہے، پس وہ ایک اجلاؤں میں پڑے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور زینت دی، اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچا دیا، اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے قسم قسم کے خوشنما چیزیں اگا دی ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والا بندے کے لیے بنائی اور دانائی کا ذریعہ ہے، اور ہم نے آسمان سے برکت پانی برسایا، اور اس بغاوت کو کٹنے والے کھیت کے گلے پیدا کیے، اور کھجوروں کے بدلہ اور
بلا درخت جس کے خوشے طے بات طے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکالنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور راس والوں نے اور سمود نے بھی جھٹلایا تھا، اور عاد نے اور فرعون نے اور بردان لوط نے اور ایکیا والوں نے اور تابع کی قوم نے بھی تکذیب کی، اور سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ پس میرا وعدہ عذاب اس پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار کی پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے، اور موت کے بے ہوشی حق لے کر آ پہنچتی۔ یہی ہے جس نے تو بختہ پڑتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ وحد عذاب کا دن یہی ہے۔ ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یقیناً اس میں غفلت تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا، یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا۔ ڈال دو جہنم میں ہر کافر شخص سرکش کو، جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، ہم نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید عذاب بھیج چکا ہوں۔ میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں اپنے بندوں میں ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے، اور جنت پر پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، اور ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی، اور شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے کسی وقت میں بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی، اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس روز ایک تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔
ہم ہی جھٹلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر پھر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر خبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعید ڈراوے کے وعدوں سے دوڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ قسم بکھیرنے والیوں کی آڑ کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے۔ جو غفلت میں ہیں وہ بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا۔ ہاں، یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اپنی فتنہ پرزادی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ بے شک تقوی والے لوگوں بہشتیوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے، اور وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، وہ سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں سے ہے۔ آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو اسلام کیا۔ ابراہیم نے جواب دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فریبہ بچھڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، اور نہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھائیا ہوں اور ساتھ میں بانجھ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، تیرے پروردگار نے اس طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت، اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔